प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इनको भी मुज़ाकरात के लिए सीरियस होके और कुछ संजीदा लोगों को मुज़ाकरात के लिए भेजना चाहिए। इधर ही कत्ल हुआ, यही कातिल है, सारी कहानी यहीं पे है। वहाँ बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, जिन टैंक के अंदर अगर आप किसी को बिठा के टॉर्चर करेंगे तो उसकी गूंज आपको सुनाई नहीं देगी। ऐसे लोग थोड़ी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर हुकूमत को, जो देख भी सके, बोल भी सके, चल भी सके, सही काम कर भी सके। उनको तो पपेट्स चाहिए हर जगह। ईरान एक बार फिर से इस मुज़ाकराती अमल को सीरियसली आगाज करने के लिए तैयार है और उसी की मैं समझता हूँ इब्तिदा के तौर पर जो हमारे वज़ीर दाखिला है इस वक्त ईरान तशरीफ ले गए हैं। तवक्को यही है कि मुज़ाकरात इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और ये अमेरिका और ईरान दोनों की ज़रूरत है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। मुल्क में सियासी पारा मुसलसल चढ़ता जा रहा है। एन उस वक्त जब पीटीआई इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर एहतजाज कर रही थी तो रावलपिंडी में माल रोड पर फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, जिसके बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो पीटीआई का कारकुन था। इसके कब्जे से पीटीआई का झंडा और असलहा भी बरामद हुआ। जराये के मुताबिक शवाहिद से बात सामने भी आई कि हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म कारकुन था। जराये बताते हैं कि मोहम्मद हुसैन जमात की क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहते हुए उनकी हिदायत पर अमल करता था। जराये के मुताबिक एहतजाजी धरनों के दौरान हलाक दहशतगर्द इश्तियाल अंगेजी, पथराव और फायरिंग में भी मुलव्वस रहा, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज को असले के जरिए निशाना बनाता था। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं और यह साबित हो चुका है कि पीटीआई के हर एहतजाज के पीछे मज़मूम मकासद कार फरमा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्की तरक्की और खुशहाली पीटीआई को हजम नहीं हो रही। ये हर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान करके मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। ताहम पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के बानी से मुलाकात ना कराने पर जुमरात को पूरे मुल्क में धरनों की धमकी पर राना सनाउल्लाह ने एक टीवी शो में चैलेंज करते हुए कहा है कि जो मर्जी कर लें, जुमरात को बानी से मुलाकात नहीं होगी। पीटीआई अब अपने ही जाल में फंस चुकी है। नई नई तारीखें देने की बजाय 27 सितंबर को 20 लाख बंदे लाकर तैयारी करें। उधर 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को ऐलान पर पार्टी के अंदर से मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के बाद सियासी और कोर कमेटी अरकान ने भी एहतजाज की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कमेटी अरकान ने सोहेल आफरीदी से सवाल किया कि उन्होंने किसकी मुशावरत से 27 सितंबर को मार्च का ऐलान किया, जबकि अलीमा खान ही नहीं, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी 27 सितंबर को एहतजाज के ऐलान से खुश नहीं है। ताहम सोहेल आफरीदी ने कहा कि 27 सितंबर की तारीख का फैसला उनका ज़ाती नहीं बल्कि मुशावरत से हुआ। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कोर कमेटी के इजलास में एहतजाज की एक और तारीख भी दे दी है। सोहेल आफरीदी ने कहा है कि 14 अगस्त को बानी पीटीआई की सेहत पर पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बतौर एहतजाज बंद करेंगे, जिस पर कोर कमेटी के अरकान ने सवाल उठाया कि एहतजाज के लिए 14 अगस्त की तारीख ही क्यों? उस दिन एहतजाज पर पूरी कौम हमें आड़े हाथों लेगी। कमेटी अरकान ने कहा कि सोशल मीडिया टीम और वर्कर्स हम पर तनकीद नहीं बल्कि मुसलसल हमारी तज़हीक कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की सियासी और पार्टी क़यादत में इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से अरकान असम्बली से पार्टी केसेस के लिए 50-50 हज़ार रुपए का मुतालबा करने पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। पार्टी अरकान मुख्तलिफ औकात में मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स का हिसाब मांगने लगे हैं। सलमान अकरम राजा, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ना पहुंचने पर तनकीद की थी, वो सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने आड़े हाथों लिया। मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा पर पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात में पैसे लेकर टिकट देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। मुबैना ऑडियो लीक में मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा से कहा कि अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर होंगे, प्रेशर बार कौंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनको पैसे लेकर टिकट दिए, साजिशें लॉबिंग करके टीम बनाई। इन अफराद का पीटीआई और आईएलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, इनको मेंबर बनाया गया। मिशाल यूसुफजई ने कहा, आप रोज कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये और वो, जवाब दे हमें, किधर है बार कौंसिल के मेंबर्स? आपने की है साजिशें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बता दो सबको मेरी साजिश, मेरी जिंदगी से मुतालिक हर कोई जानता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त एक्शन का इशारा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर कोई अपना मखसूस एजेंडा रखता है तो पार्टी में इसको कुचला जाएगा। मुझे बानी की हिदायत थी कि मिशाल यूसुफजई को पार्टी से निकाल दूं, लेकिन इस खातून के साथ पार्टी का एक गिरोह है, इसलिए इस पार्टी में नफाक ना फैले, हम रुक गए। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसे में शानदाना गुलजार भी मिशाल यूसुफजई की हिमायत में सामने आई हैं। शानदाना गुलजार ने कहा है कि सलमान अकरम राजा गलत बात कर रहे हैं, यह कहना दुरुस्त नहीं कि पार्लियामेंटेरियंस फंड्स नहीं दे रहे। शानदाना गुलजार ने सलमान अकरम राजा से माजी में मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स का हिसाब भी लिया। शानदाना गुलजार ने सवाल किया कि सलमान अकरम राजा बताएं कि अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया। सलमान अकरम राजा ये भी बताएं कि अमेरिका से सियासी कैदियों के लिए आने वाले 50 करोड़ रुपए कहाँ गए।
ملک کی سیاست آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے؟ کیا اندرونی اختلافات کا شکار پی ٹی آئی 27 ستمبر کو 20 لاکھ بندے لانے میں کامیاب ہوگی یا پھر سے کوئی نئی تاریخ سامنے آئے گی؟ سوال یہ بھی عام ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آزاد کشمیر انتخابات کے بعد وسیع ہوتی خلیج آنے والے دنوں میں مزید گہری ہوگی یا دونوں جماعتیں پھر سے ایک پیج پر نظر آئیں گی؟ پروگرام کے حصے میں ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما نون لیگ اور وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی شذرا منصب اور رہنما پاکستان تحریک انصاف نیاز اللہ نیازی۔ سب سے پہلے شذرا صاحبہ میں آپ سے بات کر لوں، تحریک انصاف ایک بار پھر بڑے جارحانہ موڈ میں ہے۔ آج پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جمعرات تک کی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ ملاقات نہ کروائی گئی تو پورے ملک کو ڈی چوک بنایا جائے گا۔ کیا حکومت ملاقات کروائے گی؟ دیکھیے، ملاقات جو ہے بالکل ہونی چاہیے، ان کی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کی ملاقاتیں ہوتی بھی رہی ہیں، بہت ریگولر ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کی ریگولر ملاقاتیں کیوں روکی گئیں، اور ان کو بار بار یہ بتانے کے باوجود کہ یہ نکل کے ریاست مخالف بیانیہ جو اپنا چلاتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ ریاست مخالف بیانیہ چلتا ہے، جیسے ہی ان کی ملاقات ہوتی تھی ان میں سے کسی کی بھی، حتیٰ کہ جب ان کی بہن کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی باہر آ کے انڈین میڈیا کو انٹرویو دے دیا، اور انہوں نے بھی ریاست مخالف بیانیہ، پھر اس کے بعد ٹویٹس کی جاتی ہیں اندر سے انسٹرکشنز لے کے۔ تو یہ وجہ تھی کہ ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانی پڑی۔ ابھی بھی اگر یہ جیل مینول کے مطابق اور اپنا ان ساری چیزوں کو فریم ورک کو فالو کرتے ہوئے، بیکاز اس وقت پاکستان جہاں ایک طرف دنیا کے پردے میں ایک روشن ستارہ بن کے چمک رہا ہے، ہمیں سفارتی سطح پہ بہت ساری کامیابیاں ملی ہیں، ادھر ہی دوسری طرف اپنی ہمارا دشمن جو انڈیا ہے، پچھلے سال کنونشنل وار میں اس کو جس برے طریقے سے شکست دی گئی، اور آج بھی ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے، وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد مودی نے اوپنلی کہا کہ میں ابھی بھی میرا آپریشن جاری ہے، اور اب وہ نان کنونشنل وار کرتا ہے۔ اس لیے اس صورتحال میں اگر ہمارے اندر سے کوئی ریاست مخالف بیانیہ چلائے گا، اگر کوئی انتشار کی سیاست کرے گا، اگر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے گا، تو یہ بہت ہی سمجھے کہ وہ دشمن کو فوڈر دے رہا۔ یعنی آپ کی بات کا مطلب سمجھوں کہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی بیانات ہیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں ان کی بہنیں، اگر وہ رک جائیں تو اس کے بعد ان کی ملاقات پہ کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے، تو یہ تسلی تو اب عمران خان صاحب کی بہن بھی دے رہی ہیں کہ ہم کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بھی دی ہے، تو اب تو ملاقات کرا دیں۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اگر ان کی بات ہو جاتی ہے اور اس بات کے اوپر وہ مذاکرات کر کے حکومت کے ساتھ ایک اپنا یقین دہانی دلاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہو بھی جائے گی، لیکن اس کے لیے ان کو ویسے بھی تو بیٹھنا پڑے گا نا، مذاکرات تو کرنے پڑیں گے، بات چیت تو کرنی پڑے گی نا، یا پھر وہ ان کے پاس بہت راستہ ہے کہ وہ چلے جائیں ججز کے پاس، چلے جائیں، وہاں سے وہ اپنے لیے کوئی ایسا راستہ دیکھ لیں۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، کچھ حقیقت تو ہے نا، آپ لوگ 20 لاکھ بندے کیسے نکالیں گے؟ آپ کی اپنی لیڈرشپ ہی تقسیم ہے، جنید اکبر لے لیں، جنید اکرم لے لیں، شاندانہ گلزار صاحبہ لے لیں، مشال یوسف زئی لے لیں، یہ تو سب لوگ سلمان اکرم راجہ صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ بھی 27 ستمبر کی کال پر سہیل آفریدی کے تنقید کر چکی ہیں، سیاسی اور کور کمیٹی میں بھی کافی تحفظات ہیں۔ سر کیسے ہوگا یہ احتجاج کامیاب؟ ہماری ڈویژن کو دیکھیں، عمران خان کی ذات کے لیے کوئی ڈویژن نہیں ہے، پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی کل بھی سی ایم نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کنٹینر پہ علی امین گنڈا پور بھی ہوگا۔ دیکھیں، میں بطور ترجمان اپنی پارٹی کے اندر ہم لوگوں کو سب کو اکٹھا جوڑتے ہیں، پہلے اپنی پنجاب کی حکومت کو کہیں دیں عمران خان کی پارٹی کو رستہ، ہم آپ کو جلسے کر کے دکھاتے ہیں، فیصل آباد میں بھی، مینار پاکستان میں بھی۔ صاحبہ زیادہ مناسب نہیں 27 ستمبر سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کی حیثیت سے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے؟ کوئی مذاکرات کا کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا؟ اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں کہ بہتر حل مذاکرات ہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 3-4 دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی، یہ تو ریسنٹ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے اپنا چیمبر اوپن کیا، ایک کمیٹیز بھی بنی اکراس پارٹیز، لیکن یہ اس سے بھی بھاگ گئے۔
اس کے بعد ان کی طرف سے مسلسل ایک ہی بیانیہ آتا رہا کہ ہم صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک کلٹ ہے، اور وہ کلٹ کی اب جو حالات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپس میں ان کے اتنے گروپس بن چکے ہیں، اتنی گروپ بندی ہو چکی ہے کہ ایک گروپ دوسرے کی گروپ کی بات کو ماننے کو یا سننے کو تیار نہیں۔ تو بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، ہم آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ انہوں نے کتنا ایک بیانیہ بنایا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، وہ یہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ سن رہے تھے، پھر وہ سڈنلی وہ بیچ میں ہی چھٹ گئے، وہ تو ان کے جلسے میں آئے بھی نہیں، جو انہوں نے پشاور میں جلسہ کیا وہ کیا بنا، وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے۔ اب یہ پھر سے ایک نئی چیز آ گئی، پہلے ایک رہائی فورس شروع ہوئی تھی، اس کا بھی ان کی پارٹی کے اندر سے مخالفت کی گئی، اب پتہ نہیں اس کو کیا نام انہوں نے دے دیا۔ تو یہ بالکل کنفیوزڈ ہے، بالکل کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی مذاکرات کے لیے سیریس ہو کے اور کچھ سنجیدہ لوگوں کو مذاکرات کے لیے بھیجنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا نیاز اللہ نیازی صاحب، آج ایک اور بھی الزام لگایا، راولپنڈی مال روڈ پہ ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جو مبینہ طور پر دہشت گرد ہے، اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نکالا جا رہا ہے۔ ذرا یہ بتائیے گا کچھ شواہد ایسے ہیں کہ دہشت گرد محمد حسین پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن تھا، وہ جماعت کی جملہ قیادت سے مسلسل رابطے میں تھا، ان کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس پر کوئی موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں کوئی بندہ کسی کو دیکھیں پرو پاکستانی لوگ ہیں، اینٹی موومنٹ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ہو تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن کے ایک طریقہ کار ہے، چاہے اس کا جس میں بھی تعلق ہے، اگر پاکستان کے خلاف کوئی بندہ ہے تو چاہے جس پارٹی سے تعلق ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ کوئی کلیم نہیں ہم کرتے کہ جی اس کا کس کے تعلق ہے یا کیا ہے، آپ کے پاس ایک پورا پروسیجر ہے، انویسٹیگیشن ہے، اس کو کر کے دکھائیں۔ شیزہ صاحبہ، مور اور لیس جو تحریک انصاف آپ کے اوپر الزامات لگاتی ہے مسلم لیگ نون پہ یا ان کے مینڈیٹ کے اوپر، سیم وہی چیز بلاول بھٹو صاحب بھی آج کل کہہ رہے ہیں، الٹی گنتی، ملگی تحریک، یہ سب چیزیں ہیں۔ 27 ستمبر کی پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے، میرے پاس یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں خطرہ تو موجود ہے کہ پیپلز پارٹی حکومتی اطاعت سے نکل سکتی ہے اور اپوزیشن میں شامل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ جمہوری ایک عمل ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی پارٹی اپنا فیصلہ کرتی ہے تو اٹس اپ ٹو دیم۔ ہم نے ان کو آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا تھا نا، اور جس وقت یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکلے انہوں نے اسی آئین کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ ان کے پرائم منسٹر نے اس وقت کہا کہ یہ اسمبلی توڑ دو، جو کہ آئین کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آئین سپریم ہے، اگر ان کے رابطے ہو رہے ہیں، اگر یہ آپس میں مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل یہ پروسیس ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن 2018 کا الیکشن تھا، جب یہ آر ٹی ایس بٹھا کے آر ٹی ایس زدہ الیکشن دے کے، اور یہ 2-4 سیٹیں ان کے پاس ہوں گی تو یہ آ کے بیٹھ گئے، براجمان ہو گئے۔ لیکن تمام جمہوری جماعتوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنا برا ریگڈ الیکشن ہے، پھر بھی جمہوریت کے فروغ کے لیے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن یہ لوگ پارلیمنٹ کا تو حصہ بنتے ہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ میں کوئی فعال کردار نہیں ادا کر رہے، کوئی اپوزیشن کا بھی کردار یہ ادا نہیں کر پائے ابھی تک۔ ان کو پارلیمنٹ پہ نہیں بلکہ ان کو سڑکوں پہ مارے پھرنے والی سیاست پسند ہے، تو اس لیے یہ وہی سیاست کرتے رہیں گے۔ ٹھیک، اچھا نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے جو یہ تاریخیں ذرا سوچ سمجھ کے دیتا ہو؟ خیبر پختونخوا حکومت نے 14 اگست کو پورے صوبے کو احتجاجاً بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ کور کمیٹی نے سوال اٹھایا کہ 14 اگست کو کیوں بھائی، کیوں بند کرنا ہے؟ تو آپ کا صوبہ بند کر کے کس پر دباؤ بڑھائیں گے؟ آپ اپنا ہی صوبہ بند کر کے؟ نہیں، بڑی ایک تو سلمان صاحب بڑی سوچ سمجھ کے ڈیٹ دی ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ہم نے تو نہیں لگایا نا، اتحادی لگا رہے ہیں نا الزامات۔ تو اب 28ویں ترمیم بھی ہے، صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے، ان نے 26ویں 27ویں ترمیم پاس کرنے کے لیے تو نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی جو تھی الیکشن ہی نہیں ہوا تھا کے پی کے میں، اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 239 سب کلاس 1 کہتی ہے کہ جب تک آپ کا ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ امینڈمنٹ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ امینڈمنٹ اس ٹائم تو کر لی،
تو دیکھیں ہمیں ٹھیک۔ بھی اب ٹائم دیں نا، ہم تو 3 سال گزار چکے ہیں، ہمیں اب حوصلہ ہے، ہم 27 تاریخ ہم نے ٹھیک دی ہے، یہ ہم نے بتانا تو نہیں کہ ہم نے کیوں دی ہے، تو اور اب 14 دیکھیں اگست اب کو صبح کیوں بند 1 کریں گے؟ مہینے اپنا ہی صبح کیوں بند کریں گے جی؟ دیکھیں ہم نے تو ابھی ہم نے لائحہ عمل دینا ہے، اب کل نہیں آپ نے سی ایم صاحب کی سنی، انہوں نے کہا کہ میں 4-5 دن پہلے، بلکہ آج بھی میڈیا والوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ہی پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے لائحہ عمل دینا ہے، 27 کی کال ہم نے دے دی ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 15 کے تحت، تو وہ پروٹیسٹ آئین ہی اجازت دیتا ہے، اس کے مطابق ہی ہم کریں گے، یہ فکر ٹھیک نہ ہے، کریں، ٹھیک۔ ہمارا جو بھی پروٹیسٹ ہوگا وہ آئین کے دائرے کے اندر ہوگا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، مسلم لیگ نون کی رہنما، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی شجرہ منصف علی ہم سے بات کری تھی پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ میر رضا کیس میں ہر روز ایک نیا موڑ سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کیس الجھتا جا رہا ہے۔ جامعہ کراچی میں قائم ICCBS کی کیمیکل لیبارٹری سے موصول ہونے والی رپورٹ میں میر رضا کیس سے متعلق بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کے خون میں بے ہوش کر دینے والی دوا کے اثرات ملے ہیں، جبکہ شرٹ کے مختلف حصوں میں تیزاب ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ملا ہے۔ میر رضا کی شرٹ سے متعلق فرانزک تجزیے کی 2 مختلف رپورٹس تیار کی گئی ہیں۔ فرانزک رپورٹ تحقیقاتی ٹیم کو بھجوا دی گئی ہے۔ شرٹ کا پہلا تجزیہ گن شاٹ ریزیٹو کا ہے اور شرٹ کے اگلے حصے میں پچھلے حصے کے مقابلے میں گن شاٹ ریزیٹو زیادہ ملا ہے۔ گولی کے جسم سے نکلنے کا سراغ اس کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا بڑا تھا۔ ذرائع کے مطابق جس جگہ گولی لگتی ہے وہاں گن شاٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ فرانزک رپورٹ سندھ فرانزک DNA اینڈ سیرولوجی ڈپارٹمنٹ نے تیار کی ہے۔ ایک اور رپورٹ میں جائے وقوع سے ملنے والی لاش اور میر رضا کے والدین کا DNA میچ کر گیا ہے۔ جائے وقوع پر گملے پر لگا خون بھی میر رضا کے خون سے میچ کر گیا ہے۔ ماضی کی غلطیوں کے ازالے اور کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے DIG عامر فاروقی کی سربراہی میں نئی تحقیقاتی ٹیم پوری طرح سے متحرک ہے، لیکن کیس میں پولیس کی مزید خامیاں سامنے آئی ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق کئی روز گزر جانے کے باوجود جائے وقوع کی جیو فینسنگ نہیں کروائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ میر رضا کا موبائل ڈیٹا ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا، نہ ہی سمارٹ واچ کی فورنزک کروائی گئی تھی۔ واقعے کے 12 روز بعد پولیس کو جائے وقوع کی جیو فینسنگ کا خیال آ ہی گیا۔ نئی تفتیشی ٹیم کے رکن، والدین اور وکیل جبران ناصر نے گلستان جوہر میں جائے وقوع کا دورہ کیا۔ تفتیشی ٹیم نے لاش کی نشاندہی کرنے والے شخص سے پوچھ گچھ کی۔ ٹیم نے جائے وقوع اور اطراف کا جائزہ لیا، تصاویر بھی بنوائیں۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس کی گلی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ قریبی CCTV کیمروں کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ اس موقع پر میر رضا کے والد میر حسین نے کہا کہ 13 دن بعد پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ تحقیقات درست سمت میں ہے۔ اگر ابتدا میں مؤثر تحقیقات ہوتی تو کیس آج مختلف مرحلے میں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میر رضا کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ نئی تفتیشی ٹیم ہماری تمام باتیں سن رہی ہے، اس پر اعتماد ہے۔ انصاف کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے۔ میر حسین نے کہا کہ حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ میر رضا کا کی چین واقعے کے مقام سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا۔ 3 مشکوک افراد سے متعلق معلومات پولیس کو پہلے ہی فراہم کر چکے ہیں۔ سابق تفتیشی ٹیم نے خاندان کے ساتھ تحقیقات شیئر نہیں کی۔ امید ہے نئی تفتیشی ٹیم کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ حکام کے مطابق نئی تفتیشی ٹیم نے NCCIA سے رابطہ کیا ہے۔ NCCIA میں میر رضا سے متعلق درخواست جمع کروائی جائے گی۔ درخواست جمع کروانے کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ میر رضا کو کس نے دھمکی دی، اس کا کس کے ساتھ معاملہ تھا۔ میر رضا کیس میں پولیس کی ایک اور روایتی سستی بھی سامنے آئی ہے۔ کرائم سین سے ملنے والے خول کا بھی تاحال فرانزک نہیں ہو سکا۔ 5 روز پہلے کرائم سین سے ملنے والے خول کی تاحال FSL میچنگ نہیں کی جا سکی۔ میر رضا نے دکان سے جو پستول اٹھایا وہ سیکیورٹی گارڈ کا تھا، جو لکی سٹار کے قریب دکان سے خریدا گیا تھا۔ دکاندار نے وہ پستول سیکیورٹی کمپنی کو فروخت کیا تھا۔ جائے وقوع سے خول ملنے کے بعد پولیس دکاندار کے پاس پہنچی تھی، جس نے FSL کو ریکارڈ دکھا دیا تھا۔ FSL کو یہ ریکارڈ صرف خول کے ریکارڈ کے ساتھ میچ کرنا تھا۔ کیس کی تحقیقات کو مزید تیز کرنے کے لیے تفتیشی ٹیم میں مزید 2 ممبران کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق DSP سراج الدین اور انسپیکٹر محمد علی تفتیشی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں، جس کے بعد تفتیشی ٹیم 7 رکنی ہو گئی ہے۔ ادھر کیس کے سابق تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی ہے، جس پر عدالت نے 15 اگست تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ میر رضا کی فیملی اور ان کے وکیل کیس کی تحقیقات میں کس حد تک مطمئن ہیں اور جائے وقوع کے دورے کے بعد کیا کوئی نئے حقائق سامنے آئے ہیں، یہ اس کی اب تک کی پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر رضا فیملی کے وکیل جبران ناصر۔ جبران ناصر صاحب، میر رضا کیس کو جس طریقے سے پہلے دبانے کی کوشش کی گئی، اس کی حقیقت تو اب سب کے سامنے ہے، لیکن اسپیشلی یہ جو نئی تحقیقاتی ٹیم بنی ہے یہ کافی متحرک نظر آ رہی ہے۔ آج اس ٹیم نے جائے وقوع کا بھی دورہ کیا، آپ اور میر رضا صاحب کی فیملی بھی ہمراہ تھی۔ کیا اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ تحقیقات درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ سر دورہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، پوائنٹ کی، جس کو ہم نے کہا کہ ان کو وراثت میں لیں، ان کو سیل کریں، ان کو پرزرو کریں
انہوں نے کہا جی ہم کرائم سین یونٹ کی ٹیم منگوا رہے ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے تو نہیں آئی, ہمارے بعد آئی کہ نہیں آئی یہ وہ ٹیم بہتر بتا سکتی ہے. اور ابھی جو چیزیں پہلے کی ان کے پاس ہیں, موبائل فون ہے, اسمارٹ واچ اور دوسری چیزیں ہیں, اس کا پچھلی ٹیم نے کیا ڈیٹا نکلوایا تھا, اس کو انہوں نے کیا انالائز کیا ہے, جیو فینسنگ کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, باقی انہوں نے اپنی کیا تفتیش کی ہے. یہ تھوڑا دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہر 12 گھنٹے کے بعد پوچھا جائے فیملی سے کہ آپ مطمئن ہیں. تو میں کیسے کسی ہاف وے چیز کے اوپر بول دوں کہ مطمئن ہے. ہمیں تو اس وقت صرف جی انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی ہے نا, اور ساتھ آئے ہیں, جگہ دیکھی ہے. اب میں بھی ان کو ذرا دوں گا کچھ ٹائم, 48 گھنٹے تو کم سے کم میں دوں گا کچھ کانکریٹ سامنے لے کے آنے میں. بٹ ان بٹوین اگر میں کہہ دوں جی بالکل سب اچھا چل رہا ہے, سب متحرک ہو گئے, اور میں یہ کہوں کہ پہلے تفتیش کو دبانے کی کوشش کی اور اب وہ ساری کوششیں ختم ہو گئی, تو میرے خیال میں وہ ایک امیچور تبصرہ ہوگا. نہیں جبران, یہ تو طے ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, اور بیگا وکیل آپ کا مطمئن ہونا بنتا بھی نہیں. میں اس کیس میں گیسٹ ہاؤس کا بار بار ذکر آ رہا ہے. جب آپ لوگ پولیس کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے, اس گیسٹ ہاؤس سے متعلق کوئی نئی معلومات ملی؟ وہ جو CCTV فوٹیج جو پہلے مکمل نہیں تھی اس سے کچھ معلوم ہو سکا؟ وہ گیسٹ ہاؤس ویسے ہی وہاں پہ بدنام تھا علاقے کے اندر, اور مشکوک حرکتوں کی وجہ سے مشکوک تھا, اور وہاں کے مشکوک لوگ دیکھ کے بھاگ گئے جب ان کے والدین آئے, جس نے اور شک و شبہات پیدا کیے. تو ہم نے کہا اس جگہ کو دیکھ لیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ادھر ہی قتل ہوا, یہی قاتل ہیں, ساری کہانی یہیں پہ ہے, یہ تو ہم نے کہیں نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے تھے جو ہمیں لگ رہا ہے, ایک عام فہم انسان کو مشکوک لگ رہا ہے, تو اس کی ذرا چھان بین کر لیں. تو گیسٹ ہاؤس بھی اس میں سے ایک جگہ ہے, بٹ اس اطراف کے اندر واحد جگہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے جہاں والدین کے شکایات ہیں, جہاں والدین نے آج اور بھی جگہوں کی نشاندہی کی پولیس کے لیے کہ اس پہ ذرا نظر ڈالیے, اور پولیس نے سروے بھی کیا ہے. وہاں واٹر بورڈ کی اتنی بڑی زمین ہے, وہ پورا سروے کیا ہمارے ساتھ SP صاحب نے. وہاں بڑے بڑے ٹینک بنے ہوئے ہیں, جن ٹینک کے اندر اگر آپ کسی کو بٹھا کے ٹارچر کریں گے تو اس کی گونج سنائی نہیں دے گی. تو ہم نے کہا یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کا راستہ بھی ایک جگہ سے کھلتا ہے جہاں پہ کیمرے واقع نہیں ہے, اور وہ اسی گلی کے اندر نکلتا ہے جہاں تھوڑا آگے جا کے لاش پھینکی گئی ہے. تو ہم نے تو کہا یہ ساری چیزیں جو ایک سینس بناتی ہیں, ان کو آپ دیکھیں. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو, مگر کسی چیز کو ادھورا نہ چھوڑیں. تو جو ہمیں سمجھ میں آیا ہم نے اس کو پولیس کی نشاندہی کر دی. بٹ ہم کوئی سیزنڈ ایکسپیرینس انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری نگاہ 20% دکھتی ہے, اور کسی تفتیشی کی نگاہ پوری 100% دکھے گی. تو اگر ہم نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے تو باقی 10 چیزیں تو خود دیکھ لیں گے. مگر یہاں تو ستم ظریفی بھی یہ ہے نا کہ ہمارا رونا اتنے دن بعد یہ کہ جو 2-3 چیزوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی اسی کی کوئی حتمی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. تو اب امید ہے کہ آ جائے شاید کچھ آنے والے دنوں میں. ٹھیک. اچھا جبران, آپ ایک سرٹن اپنا غیر معمولی پروفائل بھی رکھتے ہیں, اسپیشلی طاقتوروں کے خلاف ہمیشہ آواز بھی اٹھاتے ہیں اور کیسز بھی لڑتے ہیں. اس کیس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں میر رضا کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی؟ کیا واقعی کوئی طاقتور لوگ ملوث ہیں یا صرف پولیس کی نااہلی لگ رہی ہے آپ کو؟ کیوں کا جی کہ پاکستان میں لوگ تو نہیں ہے, پاکستان سے نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے قانون جو ہے وہ کچھ لوگوں کا کھلونا ہے, کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں, اور کچھ لوگوں کو ٹانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیوں کا جواب یہ کہ ہمارے یہاں پیٹرنیج ہے, ہم آشیرواد پہ چلتے ہیں اور بھی کر لیتے ہیں. کیوں کا کام یہ کہ یہاں پہ کریئر پولیس افسر کا نام سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کریئر میں عزت نہیں کمانی, پھر انویسٹیگیشن نہیں کرنی, اس نے سیاسی آشیرواد لے کے جلد سے جلد پروموشن پانی ہے. تو اس ایتھوس کے ساتھ, اس ایتھیکل کنڈکٹ کے ساتھ, اور جہاں سیاستدان اور سیاستدانوں کے جو اطراف میں لوگ ہیں یا ان کی اولادیں یا جو بھی جس کو ہم VIP سیویلین میں ایلیٹ کہتے ہیں, رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں, وہ جی وہ انٹچیبلز ہیں. یہ کیوں کا جواب. ورنہ آپ کے خیال میں کتنے کیسز ہیں؟ اگر کوئی نارمل سا آدمی ہوتا ہے جس نے مرڈر کیا ہے, کوئی عام آدمی ہوتا ہے جس نے آپ کی رنجش کی وجہ سے مرڈر کیا ہے, کچھ لاکھوں کے لیے کیا ہے, کچھ کروڑوں کے لیے, مطلب 4 کروڑ کی آپ بات کریں تو 3-4 کروڑ کے اندر تو نہیں لگتا مجھے کہ ہوم منسٹری آپ خرید لیں گے. کہ ہوم منسٹر صاحب بیٹھ کے اسپیشل میڈیکل بورڈ کیوں بنا اور یہ سیکنڈ رپورٹ کیوں آئی. تو یہ تو شاید کہیں اربوں کی بات ہے جن لوگوں نے قتل کیا ہے. وہ کروڑ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اچھا, میر رضا کے قتل میں کوئی شک نہیں, جہاں تک آج اس وقت تحقیقات پہنچی ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ڈاکٹر سمیہ کا بھی ہے. 3 اگست کو خط لکھ کر پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا, مگر جیسے کہ آپ نے بتایا وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے ہی ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے انٹرویو دے کر سندھ حکومت کی بدنامی کی ہے. حالانکہ انٹرویو 4 اگست کو دیا گیا تھا, تو سندھ حکومت کو تو ان کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آج تحقیقات ہو رہی ہے. اچھے کی آنیسٹ ورک کی, ریفارمیٹیو ورک کی, پروگریسو ورک کی قدر ہو حقیقی معنی میں, تو اس کے
भी पेश करना चाहिए था, इनको रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए थी, चाहिए था। मगर अगर हमने करना ही का कहते हैं कायम और कानून को सिर्फ अंधा नहीं रखना, अपाहिज भी रखना है और कानून नाफिज करने वालों को भी रखना है, तो फिर वहां पे अगर कोई गूंगा होना था, कोई देख पड़ा जिसको अंधा रह, कोई चल पड़ा जिसको आपने सीधी लंगड़ा रखना था, तो तकलीफ तो होगी ना जी। ऐसे लोग थोड़ी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर हुकूमत को, जो देख भी सकें, बोल भी सकें, चल भी सकें, सही काम कर भी सकें। उनको तो पपेट्स चाहिए हर जगह। ठीक है, और इन खबरों में कितनी सदाकत है कि बाज पुलिस अफसरान की जानिब से केस से जुड़े कुछ लोगों को धमकियां भी दी गई हैं, आपको या मीर रजा की फैमिली को कोई धमकियां मिली हैं? जी, पुलिस वालों की इतनी कोई हिम्मत नहीं है किसी कराची। अच्छा, कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर आए हैं जिब्रान आपके सामने इस केस के हवाले से? जी, इसके अंदर जो केमिकल रिपोर्ट्स वगैरह थी वो आज हमें उम्मीद है कि मिल जाएंगी। जो इसकी शर्ट इसके टाइम पे लेके सील की गई थी और उससे उम्मीद है कुछ और मिलेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जिब्रान बदकदमी से इस मामले पर कायम रहिएगा। पूरा पाकिस्तान इस केस की तरफ इस वक्त बगौर देख रहा है कि इसके नताइज क्या सामने आते हैं। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। ईरान और अमेरिका में अमन मुआहदे के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर लगी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर आरजी वक्फा है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कोई हतमी मुआहदा अभी तक तय नहीं पा सका, जबकि आबना हुर्मुज़ को लेकर ईरान और ओमान का मुमकिना मुआहदा भी तातुल का शिकार है। मगर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पूरी तरह से सरगर्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान पहुंचे हैं, जहां उनकी ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। सफारती ज़राए का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका मुआहदे के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। कतरी वज़ारत खारजा के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात भी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत खारजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक मुज़ाकरात एक अहम मोड़ पर हैं। कतर खित्ते में कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। बतौर सालिस कतर चाहता है कि आबना हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द दोबारा खोल दिया जाए। दूसरी जानिब आबना हुर्मुज़ को बंद रखने के मामले पर ईरान का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त दिखाई देता है। ईरान ने वाज़े किया है कि आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि दुश्मन हमारे तमाम मुतालबात और शराइत को तस्लीम नहीं कर लेता। सफारती ज़राए के मुताबिक ये बयानात नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। पस पर्दा बहुत से मामला तय पा चुके हैं। ज़राए बताते हैं कि सदर ट्रंप का अमेरिका के आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का दावा भी इसी नफ्सियाती जंग का एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी बहरिया ने पूरे आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाएबल के बारे में कुछ बताने से इनकार किया। सदर ट्रंप ने इंदिया दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। उधर ईरान ने जंगी महाज पर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपने अस्करी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां की हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ईरान की मुसल्लह अफवाज, पासादारान इनकलाब और बसीज फोर्स के आला ओहदों पर नई तैनातियां कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासादारान इनकलाब कोर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मुस्तफा इज़दी उनके नायब होंगे। रेयर एडमिरल अली उज़माई IRGC नेवी कमांडर और हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इसी तरह मेजर जनरल अली अब्दुल हई को मुसल्लह अफवाज का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि ब्रिगेडियर जनरल की उमर हैदरी उनके नायब होंगे। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को एक बार फिर मुआहदे पर लाने के करीब है, यमन के हौसी बागी खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को ख़राब करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हौसी बागियों की जानिब से बहरा अहमर के अहम बहरी रास्ते बाबुल मंदम में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। बरतानवी बहरी सलामती कंपनी वेंगार्ड ने कहा कि आबनाए बाबुल मंदब के करीब और यमन के जनूबी साहिल के नज़दीक बहरी जहाज पर हमले में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हुए। तुर्क खबर रसां इदारे अनादोलो ने दावा किया है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जहां बहक होने वालों में 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन शहरी शामिल है। वेंगार्ड कंपनी के मुताबिक हमले में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशी शहरी है। कंपनी ने मजीद कहा है कि हमले के बाद जहाज की मदद के लिए यमनी बहरिया पहुंची, ताहम इस पर भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक और शख्स हलाक या जख्मी हो गया। अब देखना है कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है। ताहम उम्मीद है कि आलमी अमन का सहरा
ایک بار پھر پاکستان کے سر سجنے جا رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے اسپیشلی آبنائے ہرمز کو لے کر پاکستان ایک بار پھر سے پر امید ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تہران پہنچے ہوئے ہیں۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب ماہر مشرق وسطی امور ہمارے ساتھ ہیں۔ منصور صاحب، محسن نقوی صاحب تہران ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ابھی بلومبرگ کو انٹرویو دیا، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلد کوئی مثبت پیش رفت ہونے والی ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ سے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھلنے پر ہی کہتے ہیں کہ ہاں میں صرف اسی معاہدے کے لیے تیار ہوں۔ جی یقیناً اس وقت جو سب سے بڑی بون آف کنٹینشن ہے وہ تو آبنائے ہرمز ہی ہے۔ اگرچہ یہ پوری جنگ کا مین آبجیکٹو نہیں تھی، لیکن ایک ایسی بائی پروڈکٹ کے طور پہ ایران کے ہاتھ آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت سارے قضیہ جو ہے وہ سٹینڈ اسٹل ہوا ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہے کہ ایک تجویز زیر غور تھی کہ جس میں 30 دن کے لیے ایک ارینجمنٹ جو ہے ایران عمان کے درمیان طے پایا تھا، اور اس میں امریکہ کی بھی موافقت شامل تھی۔ خاص طور پہ جو جانے والی ٹریفک ہے وہ شمالی طرف سے ایران کی طرف سے جائے گی، اور جو واپسی کی ٹریفک ہے جنوب کی طرف سے وہ عمان کی سائڈ سے جائے گی۔ اور درمیان کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں اطلاع یہی تھی کہ اس کے اندر اس وقت شاید بارودی سرنگیں لگی ہوئی ہیں، اور ایران اس مدت کے دوران وہ بارودی سرنگیں صاف کرے گا تاکہ 30 دن کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہو اور پھر اس ٹریفک کو سموتھلی کھولا جا سکے۔ تو یہ وہ ایک اتفاق تھا جس پر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں کیونکہ بہت سارے مسائل دیگر کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیونکہ اپنی بیان بازی سے باز نہیں آتے ہیں، اور خاص طور پہ ایران کے اندر بھی جو اس وقت چینج آف کمانڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پہ جب سے مجتبیٰ خامنہئی صاحب منظر عام پر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے ان کی، اور اس کے ساتھ ان کی تقریباً اپنی سیاسی قیادت، عسکری قیادت کے ساتھ بڑی طویل گھنٹوں طویل ملاقاتوں کی رپورٹنگ اس وقت ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت ایران ایک بار پھر سے اس مذاکراتی عمل کو سیریسلی آغاز کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی کی میں سمجھتا ہوں ابتدا کے طور پر جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اس وقت ایران تشریف لے گئے ہیں تاکہ ان معاملات کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے اور وہ جو مذاکرات کے حوالے سے جو یعنی حساسیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ براہ راست ایرانی قیادت۔ اچھا منصور جعفر صاحب، ڈیفینیٹلی محسن نقوی صاحب گئے ہیں تو کچھ مینڈیٹ بھی لے کے گئے ہوں گے، کچھ امریکہ کے پیغامات بھی ہوں گے، کیونکہ پاکستان امریکہ اور ایران کے پیغام رسانی کا بھی کام کر رہا ہے۔ معاہدہ پہلے بھی طے ہوا تھا، لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا ٹرمپ صاحب کی جو گفتگو ہے، سوشل میڈیا پوسٹ ہے، وہ معاملات کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ کتنے آپٹمسٹک ہیں کہ اس بار معاہدہ کوئی ہو جائے گا تو وہ سسٹین بھی کرے گا مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، اس وقت ایران کی تو فیور میں ہے کہ یہ جتنا چیزیں پرولونگ ہو جائیں، لیکن امریکہ کے فیور میں نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اس قضیے کو اگر وہ حل کر لیتے ہیں تو کم از کم ان کا جو مڈ ٹرم انتخاب ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں سیکیور ہو جائے گا، بصورت دیگر وہ بیک فائر کر جائے گا، کیونکہ ایران کو تو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ تقریباً اتنا لمبا ان مذاکرات کو کھینچے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ جو مدت اقتدار باقی رہ گئی ہے اس کے اندر یہ پورا کنزیوم ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے اس میں جو ایشوز ڈسکشن جس پہ بھی ہونی ہے اس میں ایک اہم موضوع جو ہے وہ نیوکلیئر ہے، اور نیوکلیئر موضوع پر آپ کے علم میں ہے کہ 2015 میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس پہ تقریباً 2.5-3 سال لگے تھے اس کو فائنل JCPOA تک پہنچنے میں۔ تو ایسی صورت میں اگر اس نیوک کے معاملے ابھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہی تقریباً 4 ماہ گزر گئے ہیں، اگر اس کو بھی ابھی حل نہیں کر پائے تو اگر نیوکس کے معاملے پر مذاکرات شروع ہوئے تو اس کی جو تفصیلات ہیں یا اس کے حوالے سے جو امریکی اطمینان ہے اس تک پہنچنے میں تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا۔ تو ایسے میں توقع یہی ہے کہ مذاکرات انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور یہ امریکہ اور ایران دونوں کی ضرورت ہے اس وقت۔ اچھا، زیادہ ضرورت امریکہ کی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ٹائم بارڈ ہے نا، جیسے کہ ابھی آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ نومبر کے انتخاب سے پہلے انہوں نے اپنی عوام کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یا کچھ بھی ہو دنیا کو بتانا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہے۔ جس طریقے سے امریکی اخبارات یا امریکی میڈیا ہاؤسز جس طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں، تو اب ایران کے پاس بہت ٹائم ہے، وہ اس کی کوشش ہے کہ وہ نومبر کے بعد تک بھی اس کو لے کے جائے، کم از کم اس جنگ کا صلہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دوبارہ وائٹ ہاؤس میں نہ رہنے سے دیا جائے۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے اور ابھی نیوکلیر والا معاملہ ابھی حل نہیں ہوتا تو اسرائیل اسے تسلیم کر لے گا؟ دیکھیے اسرائیل اس وقت تقریباً آپ کو ارریلیونٹ دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے دوسرے مرحلے میں جب سے یہ تدفین کے بعد سے جو اٹیک شروع ہوئے
اس میں ایران اسرائیل جو ہے وہ بالکل سٹینڈ بائی کے طور پہ رہا ہے. اس نے چیزوں کو دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, لیکن کوئی چیز پارٹیسپیٹ نہیں کی, کیونکہ اس وقت وہ ایک ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ جو ان کی داخلی انتخابی سیاست کے حوالے سے بڑا اہم ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ لبنان کا محاذ بھی انہوں نے کافی حد تک جو ہے اس کو سائلنٹ کر رکھا ہے, لیکن غزہ میں ان کے مظالم جو ہیں وہ بدستور جاری ہیں. تقریباً ہر روز 10-15 لوگوں کی شہادت کی اطلاع جو وہاں سے آ رہی ہے, اور وہاں پر اس وقت جو معاملات حماس نے اپنا کنٹرول حوالے کرنے کے بعد بال ایک لحاظ سے اسرائیل کے کورٹ میں پھینکی ہے. اب اس مرحلے پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں, کیونکہ وہ اس مذاکراتی ٹیم کو یا اس انتظامی کمیٹی کو غزہ آنے سے روک رہے ہیں جو اس غزہ پیس بورڈ کے تحت بنائی گئی تھی, اور انہوں نے آ کے غزہ میں انتظام و انصرام سنبھالنا تھا تاکہ وہاں پہ دوسرا مرحلہ جو حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کا ہے اس کا آغاز کیا جا سکے. لیکن اسرائیل اس وقت اس پورے قضیے کو سبوتاج کرنے کے لیے بالکل جیسے کہنا چاہیے زور لگا رہا ہے اور ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہا ہے. اس کی توجہ اس وقت ایران والے مسئلے سے بالکل ہٹ چکی ہے, کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہے وہ امریکہ کو ہے, امریکی رائے عامہ کو ہے, اور خاص طور پہ امریکہ میں جو اس وقت ہے جو سب سے بڑا چیلنج انہیں درپیش ہے, جو اسلحے کی کمی جس کے بارے میں ایک سے زیادہ ذرائع نشاندہی کر چکے ہیں. اب تو ٹرمپ نے بھی آج مان لیا, ٹرمپ نے بھی اپنے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بیسیکلی جو بائیڈن کی وجہ سے ہوا کہ اس نے سارا اسلحہ یوکرین کو دے دیا تھا. میں ایک دوسرے آسپیکٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان امن کی کوششیں کر رہا ہے, سعودی عربی مذاکرات کی میز پر آنے کا فریق اینڈ کو بول رہا ہے. حوثیوں کے حوالے سے صورتحال بہت خراب ہے. آج بھی سعودی جہاز پر حملہ ہوا ہے, 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں. آپ حوثیوں کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً اس وقت حوثی ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد جو ایک ریلیف ایران کو ملنے جا رہا تھا یا امریکہ کو ملنے جا رہا تھا, وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے قضیے میں اگر اس وقت جیسے لبنان کو کلب کیا گیا ہے, ان کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے, اگر انہیں اس وقت اگنور کر دیا گیا اور وہ اکیلے رہ گئے تو پھر ان کو یقیناً یہ جو ایک اتحاد بنا ہے, چاہے وہ میری ٹائم کا ہے یا ادروائز, وہ انہیں پھر بہت زیادہ سخت ٹف ٹائم دے گا. ایسے میں پھر وہ جو ان کا تقریباً 2015 سے اقتدار ہے, سنا پر کنٹرول ہے, وہ کسی طریقے سے برقرار نہیں رہ سکا گیا, کیونکہ اس وقت سعودی عرب بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک میکسیمم اپنا پریشر لگائیں, اور اس پریشر کے نتیجے میں دنیا کی توجہ اور خاص طور پہ ان ملکوں کی سعودی عرب, پاکستان اور ترکی اپنی طرف مبذول کرائیں اور اپنی اس حکومت کو لیجیٹیمائٹ کروائیں, قانونی بنوائیں, جو اس وقت سعودی حمایت یافتہ حکومت کے مقابلے میں تقریباً یمن کے بڑے حصے پر جو ہے وہ ان کے پاس کنٹرول بھی ہے اور ان کے پاس آبادی بھی ہے. تو یہ اس وقت ان کو چیلنج درپیش ہے. شکریہ منصور جعفر صاحب, ماہر مشرق وسطی امور ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.